बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक एक मरतबा फिर कोरोना की तीसरी लहर है, लेकिन ये टॉपिक पिछले जो वीडियोज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस तरह से है कि हम बात करने जा रहे हैं कि तीसरी लहर, अल्लाह पे तवक्ल, और जो रात कब्र में आनी है वो तो आकर रहनी है। जब हमारा ये ईमान है तो फिर एहतियात कैसी? इस हवाले से हम आज थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। हम एक तारीख़ी वाक़या जो है उसे देख लेते हैं और उससे देख लेते हैं कि क्या क्या सबक जो है अखज़ किए जा सकते हैं। ये क्लिप बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये वबा जो है, इसकी तीसरी लहर जो क़यामत ढा रही है, और ख़ास तौर पे जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जो क़यामत आई हुई है, वो खुदा न खास्ता हमें भी इस खित्ते का हिस्सा होते हुए हमारे मुल्क को भी मुतासर न करें। अपने मुल्क का बता देते हैं कि पिछले आप 2-3 हफ़्तों से देख रहे हैं कि जो रोज़ाना की शरह अमवात है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कि पहली और दूसरी लहर में आप देखिए कि हमारे एक दिन में जो शरह थी अमवात की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 153 पर गए, और बहुत कम दिन जो है वो रोज़ाना की जो शरह अमवात थी वो 100 से ऊपर रही। 100 से अमूमन ये तादाद कम होती थी। लेकिन मौजूदा लहर में आप देखिए कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा रेट एक दिन में जो वफ़ात हुई वो थी 210, ठीक है। लेकिन अब पिछले 2-3 हफ़्ते आप देखिए अगर, तो उसमें देखिए कि ये शरह जो है रोज़ाना तकरीबन 100 से ऊपर जा रही है, जो कि बहरहाल अलार्मिंग है। अलार्मिंग एक और वजह से भी है, क्योंकि हमारे बरसगीर के जो मौसम है, जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो हालात वाक़यात हैं, उसमें हम जो ख़ित्ते में दूसरे मुल्क में भारत की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ हालातों के लाजमन ये है कि वो यहाँ पे भी खुदा न खास्ता वो यहाँ पे भी रेप्लिकेट ना हो रहे हो, यहाँ पे भी वही हालात पेश ना आ रहे हों। उसमें मुमासलत की एक और भी वजह हमने देख ली थी कि उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात में, उन्होंने अपने सियासी जो उनके इकट्ठ थे, इज्तिमात थे, उसमें उन्होंने हमारे वाले जो रवैये जो हैं, जब वो उस पे गए कि कुछ नहीं होता। कुंभ का मेला था जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 30 से 50 लाख तक लोग जो हैं वो उसमें शिरकत करते हैं। वहाँ उनके पंडितों ने, आम लोगों ने जो हुकूमत की जो SOPs बनाई थी उनको पूरी बुरी तरह से वायलेट किया, और उसका नुकसान उन्हें क्या भुगतना पड़ा कि जब 22 अप्रैल से उनका एक वो वबा में, लहर में एकदम से तेज़ी है, तो आपने देखा उनकी रोज़ाना की जो शरह अमवात एक दिन में के अंदर जो थी वो 3000 साढ़े 3000 तक चली गई। नाज़रीन, बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। आप पिछले कुछ दिनों में देखिए उनकी जो रोज़ाना के नए केसेस जो हैं वो 4,19,20,000 वहाँ तक चले गए हैं। क़यामत है कि एक मुल्क में एक ही दिन में 4 लाख नए कोरोना के केसेस हों। अच्छा, फिर आप इसका दूसरा पहलू अगर देखें तो पिछले 3 दिन से 4 दिन से उनकी जो रोज़ाना की शरह अमवात है 4087 हुई, और मैं कल देख रहा था कि 4133 लोग एक ही दिन में इसका शिकार हो। खुदा ना करे कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन हो, ऐसी लहर में तेज़ी है। और इसी को देखते हुए जो इस वक्त अवाम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट करे, जो आप साथ दे रहे हैं, मैं और आप जो साथ दे रहे हैं, कि SOPs को फॉलो कर लीजिए। याद रखिए, तमाम तर कारोबार, तमाम तर अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना उस वक्त तक है जब तक मैं और आप ज़िंदा हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारी थोड़ी सी गफलत से, थोड़ी सी लापरवाही से अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, जान की प्रॉब्लम आती है, देखिए कितना बड़ा दुख जो होगा। आज का क्लिप बनाने की ख़ास वजह जो पेश आई वो ये थी कि हमारे कुछ एंकर हज़रात, उन्हें बाज़ार में जाके, गली मोहल्ले में जाके जब लोगों से डिस्कस किया, पूछा कि आप कोरोना में SOPs को क्यों नहीं फॉलो, क्यों नहीं कर रहे, मास्क क्यों नहीं पहन रहे, तो आपने सोशल मीडिया पे एक बहुत वायरल जो है वीडियो देखी होगी, जिसमें खातून जो हैं वो एंकर से लड़ पड़ती हैं। वो कहती हैं कि ये जो तुम लोगों ने SOPs का बनाया ये कुछ भी नहीं है, कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो अम्मा जी के अल्फाज ये थे कि धीए जड़ी रात जड़ी ये कब्र चौनी हो तो तू तो मैं तेन रोकते नहीं सकते। देखिए अम्मा जी का ईमान कितना जो है बुलंदियों को जा रहा है। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो ये कि क्या मेरा दीन मुझे ये इस तरह से सिखाता है? क्या ये कह देना कि वो लोग जो SOPs पे जा रहे हैं उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्ल नहीं है? तवक्ल की ये तशरीह नहीं है। जो रात मुझे कब्र में आनी है वो आकर रही है, उसकी भी ये तशरीह नहीं है। आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करना है। ये वाक़या आप में से अक्सर ने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। जिन लोगों की मैं बात करने जा रहा हूँ
ہمارے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو جید جو صحابی ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت کے ہمارے سپہ سالار ہیں، میں ان کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ان کا توکل کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم سے زیادہ بہتر، کیا ہم ایمان میں، کیا ہم توکل میں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھنے میں ان لوگوں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی دانشوری کو بند کیجئے، یہ واقعہ سنیے اور دیکھیے کہ ہم سڑکوں پہ ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، ہم اتباع سنت رسول کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم کیسے اتباع کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہم جانوں کا ضیاع کرتے ہیں، ہم پولیس والوں کی جانیں بھی لیتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی جانیں بھی ضائع کرتے ہیں، کس نام پہ؟ ناموس رسالت۔ آئیے آپ کو ناموس رسالت جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو اتباع سنت رسول جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور پھر اس میں دیکھیے کہ جب کوئی وبا آتی ہے تو اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارشادات کیا تھے، اور جو ان کو لے کے چلنے والے تھے خلیفہ جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے جلیل القدر صحابہ جو ان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جو عظیم الشان وہ جو سپہ سالار تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ایک دو دو جملے میں جواب دیا، میری یا آپ کی طرح سے دلیلوں میں اور بحثوں میں نہیں پڑے۔ بیت المقدس فتح ہو گیا، 18 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا دورہ کیا اور وہاں جانا چاہ رہے تھے، ملنے جانا چاہ رہے تھے، لیکن جب حمص جو ہے قصبہ ایک شام کا، وہاں تک پہنچے تو پتہ چلا، خبر آ گئی کہ وہاں پہ طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ طاعون کی وبا بین ہی آج کل جیسے ہمارا کرونا کی ہلاکت خیزی ہے، جتنی یہ تباہی و بربادی لے کے آتا ہے، طاعون کی وبا جو ہے وہ بھی اتنی ہی ہلاکت لے کے آتی تھی، اتنی ہی بربادی لے کے آتی تھی۔ آپ اسے ایسے سمجھ لیجیے کہ پرانے زمانے کا طاعون جو ہے وہ آج کل کے کرونا سے آپ کہہ لیجیے کہ وہ چینج ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں جو ہمارے خلیفہ وقت تھے انہوں نے کیا طرز عمل اپنایا، سپہ سالار جو تھے انہوں نے کیا اپنایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ وہاں طاعون پھیل چکا ہے، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو جو سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، انہیں خبر ہو گئی تو وہاں سے چلے اور خلیفہ جو ہے ان سے ملنے کے لیے آگے، ملنے کے لیے آئے تو جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، ہنسے، تبسم کیا اور کہا، عمر اللہ کی رضا سے بھاگ کے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کا جواب دیکھیے، کہنے لگے مجھے کبھی بھی اتنا افسوس نہ ہوتا اگر یہ بات تمہاری بجائے کوئی اور کر رہا ہوتا۔ تھوڑا سا رکے اور کہا کہ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ہاں، عمر اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا کی طرف بھاگ رہا ہے، اور یہ واپس چل دیے۔ واپس چلنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیے وہ سپہ سالار ہیں، یہ کمانڈر ان چیف ہیں، خلیفہ وقت ہیں، خط لکھا، حکم دیا حضرت عبیدہ بن جراح کو کہ یہ خط اگر رات میں پاؤ تو دن سے پہلے وہاں سے مدینہ چل پڑو، اگر دن میں پاؤ تو شام سے پہلے پہلے مدینہ کے لیے واپس نکل پڑو۔ یہ حکم تھا ایک کمانڈر ان چیف کا اپنے سپہ سالار کو۔ قربان جائیے، حضرت ابو عبیدہ جراح جو ہیں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے جانے سے انکار نہیں کیا، جانے سے انکار کیا تو ساتھ میں وجہ دیکھیے، یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اتباع سنت رسول۔ کہا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث یاد ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے نکلنا مت، تو میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، میں اپنے لشکر کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ آگے واقعہ دیکھیے، سنیے، اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ خط جو ہے یہ واپس حضرت عمر تک پہنچتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رو پڑتے ہیں۔ خلیفہ وقت جب روئے تو لوگوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے پوچھا کہ اے حضرت عمر، یہ بتائیے کیا ابو عبیدہ انتقال فرما گئے؟ کہا نہیں، انتقال فرمایا تو نہیں، لیکن فرما جائیں گے۔ خلیفہ وقت کہہ رہا ہے تو انہوں نے جوابی خط لکھا کہ اچھا چلو نہیں آتے ہو تو بچاؤ کی کچھ صورت جو ہے وہ پیدا کرو، احتیاط جو ہے مرض میں، دیکھیے کیا حکم کر رہے ہیں کہ مرض میں بہرحال احتیاط جو ہے وہ بھی تو سنت ہے۔ تو حضرت جو ابو عبیدہ تھے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، وہ اپنے آپ کو جیسے صحت مند مقام تھا غالباً جابیہ، وہاں پہ چلے گئے، لیکن طاعون کی وبا شدید تھی، فوت ہو گئے۔ یہ غالباً 639 کا عیسوی کا واقعہ ہے، پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان کے بعد جو ہے معاذ بن جبل جو ہے بنے، ان کو بھی طاعون کی وبا نے آ لیا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ طاعون کی وبا جو ہے، جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے 25 سے 30 ہزار
صحابہ جو ہیں جو وہ فوت ہوئے، اتنی بڑی تعداد وہ طاعون کی وبا کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ اس میں بعد میں جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے بنے۔ تو اب جتنے بھی اس وقت طبیب تھے شام کے، مصر کے طبیب جو تھے وہ بالکل بے بس ہو گئے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، انڈیا میں حال دیکھ رہے ہیں یا پاکستان میں حال دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک خاص حد سے زیادہ اموات ہونا شروع ہو جاتے تو آپ ہیلتھ سسٹم پیرالائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل بے بس ہو گئے۔ تو حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اپنے اس وقت کے جو سپہ سالار تھے حضرت عمرو بن عاص سے خط لکھا کہ بہت زیادہ صحابی شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو کچھ بچاؤ کی صورت کرو۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی، انہوں نے مشاہدہ کرنا شروع کیا، کہنے لگے کہ مجھے یہ لگا کہ جہاں جہاں محفلیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں ہم مل کے بیٹھتے ہیں، صرف انہی جگہوں پہ یہ وبا پھیلتی ہے۔ تو انہوں نے ایک سرکاری طور پہ حکم نافذ کیا کہ محفل جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، مجمع جو ہے وہ کوئی نہیں لگا سکے گا، اکٹھ یا نہیں ہو سکے گا۔ یہ میں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ غالباً 3 یا 4 روز کی پابندی لگی اور اس کے بعد یہ وبا جو ہے یہ ٹوٹلی ختم ہو گئی۔ آپ سے کیا کہنا ہے جن کو بہت زیادہ توکل ہے اللہ کی ذات پہ، جو یہ کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ رات تو باہر آ نہیں سکتی، جنہوں نے توکل دیکھنا تو حضرت علی سے توکل سیکھیں کہ گھوڑے کو باندھ کے اس کے بعد کسی کو پاس بٹھا کے پھر مسجد جا رہے ہیں، کہتے ہیں اپنی طرف سے پورا عمل کرو، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑو، اسے توکل کہتے ہیں۔ یہ توکل نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہو باہر بیماری جو ہے پھر رہی ہے اور میں ننگے منہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کیے میں ان کے اندر ملنا جلنا شروع کر دوں۔ اگر میں ایسا کروں گا میں رب کے حکم سے روگردانی کروں گا۔ کیوں؟ یہ جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ پھر وہی ہوگا جو کمبھ میلے میں ان کے ساتھ ہوا، جو ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہوا۔ 3 سبق مجھے ملے، اس پہ ختم کرتے ہیں۔ 3 سبق مجھے ملے اور ان سے ملے جو عاشق رسول تھے۔ میں اور آپ عاشق رسول ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، خبردار، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ابھی ایک قدم بھی نہیں چلے اور ہم نے عاشق رسول ہونے کا نعرہ لگا دیا۔ ہم ناموس رسالت جو ہے اس کی سڑکوں پر حفاظت کرتے ہیں، جس طرح گالم گلوچ کر رہے ہیں، جس طرح جائیدادوں کو برباد کر رہے ہیں، جس طرح سے اپنے اور حکومت کے بندے مار رہے ہیں، یہ اتباع رسول نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اتباع رسول بتاتا ہوں۔ خلیفہ وقت سرحد پہ پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آگے وبا ہے، اسے اپنے نبی کا کہنا یاد ہے، وہ وہاں جاتا نہیں ہے، وبا ہے وہاں نہیں جانا، واپس آ جاؤ۔ یہ میرے خلیفہ جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا، ان کا اسوہ فالو کیجئے، اور انہوں نے ایک حدیث کو فالو کیا۔ دوسری بات سنیے، حضرت عبیدہ بن جراح سپہ سالار ہیں، وہ جگہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور جواب میں صرف ایک حدیث لکھی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاں طاعون پھوٹ پڑے اس جگہ سے جانا مت۔ ایک حدیث، یہ ہے ناموس رسالت کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک فرمان مجھ تک پہنچتا ہے تو میں اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، میں وہیں رکا رہتا ہوں۔ آگے چلیے، تیسری مثال دیتا ہوں۔ یہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، جو آخری جو وہاں پہ جو سپہ سالار تھے، حضرت عمرو بن العاص کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے خلیفہ وقت کا حکم پڑھا اور دیکھا، تحقیق کی اور حکم جاری کیا کہ خبردار SOPs بنائے کہ کوئی اکٹھ نہیں ہوگا، کوئی مجمع نہیں ہوگا، آئسولیٹ کر دو اپنے آپ کو، کوئی شخص گھروں سے باہر نہیں نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے نجات دے دی۔ 3 SOPs تھے، تینوں ہی دیکھیں کتنے جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے کوئی توکل کی بات نہیں کی۔ اللہ کی رضا عمر سے پوچھ کے دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہاں عمر اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا کی طرف بھاگ رہا ہے، جہاں وبا ہے وہاں مت جائیے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتباع میں اور حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کی اتباع میں، جس جگہ وبا ہے وہاں مت جائیے، SOP نمبر 1۔ نمبر 2، جس جگہ طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں سے باہر مت آئیے، دوسروں کو مت لگائیے، سوشل ڈسٹینسنگ۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کر کے دکھایا، اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کو دے دی، لیکن اصول پہ، اتباع رسول پہ قائم رہے۔ حضرت عمرو بن عاص SOP بنایا کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بات سے نجات دی۔ خواتین حضرات، کہنا صرف یہی تھا، اللہ پہ توکل سیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے سیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہم ناموس رسالت کے جھوٹے نعرے لگاتے ہیں، ہم املاک کو برباد کرتے ہیں، جو بھی ہماری ڈیمانڈ تھی ابھی تک ویسی کی ویسی ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ناموس رسالت کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ اس وقت بھی کہا تھا
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود بھیجیے، ان کے اسوہ حسنہ جائیں، ان کو اجاگر کیجیے، بتائیے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم کس طرح سے ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ کرونا کی تیسری لہر کے حوالے سے کہنا تھا، یہ 3 واقعات آپ کے سامنے گوشت گزار کیے۔ کوشش کیجیے کہ ان عید کی چھٹیوں میں آپ کسی بھی جگہ پہ نہیں جائیں گے، کیوں؟ وبا ہمارے ملک میں ہے۔ میں کسی بھی ایسے سیاحتی مقام پہ نہیں جاؤں گا، کسی بازار گلی محلے میں نہیں جاؤں گا، اور میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت عمرو بن العاص کا جو تھا کہ حکم تھا، انہوں نے سرکاری لیول پہ حکم دیا کہ کوئی شخص اپنے گھر کو نہ چھوڑے۔ ان 3 SOPs پہ عمل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔